ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। सलाम खान साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी? अल्लाह का करम जी। बिलाल साहब ठीक हैं? अल्लाह का करम। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। सोचा कि आपके साथ बातचीत की जाए लीगल सिस्टम के ऊपर, अदालतों में लोग कैसे जाते हैं, कैसे जाना चाहिए, और लोगों को मैं चाह रहा था कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। इसलिए मैंने ये सोचा कि साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार आज़ाद जम्मू कश्मीर बाबर अली खान साहब से बातचीत की जाए। तो पहला मेहरबानी जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे आपकी जो बात है अपनी अकल समझ के मुताबिक कोई आपको बताने की कोशिश करें। हमारा पहला सवाल मैं करता हूँ आपसे, क्या हमारा जो लीगल सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है या इसमें भी कोई तब्दीलियों की ज़रूरत है? जैसे दीगर शोबों के अंदर इस वक्त दुनिया भर में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, लीगल सिस्टम ठीक चल रहा है या इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है? बिलाल साहब, एक तो जो मेरा जनरल व्यू है कि कोई भी सिस्टम है जो दुनिया में, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। जो भी सिस्टम आप बनाते हैं या दुनिया में बनता है उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है, इसीलिए दुनिया हर साल पिछले से आगे आने वाले जो लोग हैं वो उसको बेहतर अंदाज से चलाते हैं, बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। लीगल सिस्टम में भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी तब्दीली की ज़रूरत है, कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है, प्रोसीजर में तब्दीली की ज़रूरत है। जो वक्त के साथ बदलते हालात हैं उसके साथ तब्दीली की ज़रूरत है कानून के अंदर। बिलखसूस हमारे जो कानून है, प्रोसीजर आज से 100 साल पुराने प्रोसीजर है, सिविल में भी, क्रिमिनल में भी, अदरवाइज, तो उनको वक्त के साथ बदलना चाहिए था, जो नहीं बदला गया। तो इस अंदाज से सिस्टम के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। सिस्टम जुडिशल सिस्टम ठीक है, लेकिन सिस्टम चलता है कवानीन में, कवानीन पे जो कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। जो कवानीन बदलेंगे सिस्टम भी, लीगल सिस्टम उसी के साथ बदलेगा। बेसिकली जो कानून है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक आम आदमी जो है, पहले तो दूसरे सवाल में ये बात कर लेते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए या किसी भी मैटर में रिलीफ हासिल करने के लिए अगर एक आम शहरी है वो कैसे कोर्ट में जाएगा, ये प्रोसीजर समझा दें। क्योंकि लोगों को जो सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में दरपेश आ रहा है वो ये है कि लोगों को कानून का इल्म ही नहीं है और कैसे कहाँ जाना है रिलीफ लेने के लिए, ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं अभी तक। बिलाल साहब, पहली तो बात ये कि जो जिस शख्स का मसला है तो पहले तो ये समझना चाहिए उसका जो मसला है उसका हल किस तरह अंदाज से निकलना है। क्या उसका हल किसी अथॉरिटी के पास है या उसका हल किसी अदालत में जाकर निकलना है? पहले ये बात, अगर तो किसी अथॉरिटी के पास है, मसलन रेवेन्यू में किसी रिकॉर्ड दुरुस्ती का मामला है, रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए आपको अगर बहुत पुराना रिकॉर्ड है तो फिर आपको अदालत में जाना पड़ता है। कहीं अदरवाइज़ कोई दुरुस्ती होनी है रिकॉर्ड के अंदर जो रिसेंट है तो वो आप मुतलका जो कलेक्टर है उसको दरख्वास्त देंगे, वहाँ से दुरुस्ती हो जाती है रिकॉर्ड के अंदर। आपका इंतकाल गलत हो गया, उसकी दुरुस्ती करेक्ट करता है। आपके अदरवाइज़ एसेस गलत हैं, कुछ इस तरह की बात है। ये बात केस टू केस वेरी करती है कि कौन सी बात में अदालत में जाना चाहिए, कौन सी बात में अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। तो ये जिस बंदे का इशू है उस बंदे को पहले ये बात डिटरमिन करनी है। इसके लिए जो वकला का प्रोफेशन है ये स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है ही इसी बात के लिए कि वकील का काम यही है, पहले बंदे का, किसी भी शख्स जो उसके पास आता है उसका इशू डिटरमिन करना कि इसका मसला क्या है और उसका हल क्या है। ठीक है कि वो उसका हल क्या, कौन सी अदालत में जाके रेवेन्यू साइड पे किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा या सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके। हालांकि आज़ाद कश्मीर में अब जो कोर्ट्स हैं वो स्पीडी ट्रायल कर गई हैं। अब आप अदालतों का रिकॉर्ड देखें अगर तो पुराने केसेस ख़त्म हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में ख़त्म हो चुके हैं, स्पीडी ट्रायल है। लेकिन इसके बावजूद एक आम आदमी है जो वो ख़ासे चीज़ों को फेस कर रहा होता है माशरे के अंदर। अगर एक सरकारी मुलाजिम है वो किसी सीनियर की वजह से बिला वजह तंग हो रहा है, या कोई भी मैटर आप उठा के देख लें, अगर एक पुलिस वाला किसी आम शहरी के साथ ज़्यादती कर देता है, उसको बगैर FIR के गिरफ्तार कर लेता है या हमसे बजा में रखता है, लेकिन वो उठेगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन वो किसी कोर्ट में नहीं जाएगा। ये आप क्या समझते हैं कि लोगों को किस तरह से शऊर दिया जा सकता है कि लोग अपने राइट्स के लिए अदालतों की तरफ जाएं और उन्हें ये बात
کیسے سمجھائی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں؟ گزارش ہے بلال صاحب، میں نے آگے بھی آپ کو بتائی کہ کچھ جو سسٹم کے اندر ڈیلے ہے وہ پروسیجر کی وجہ سے ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ جو ڈیلے والی بات ہے اس کے علاوہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ جی ہاں، کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کی ازالے کا طریقہ کار موجود ہے، پولیس کی اختیارات ہیں، آپ جاتے ہیں پولیس کے پاس، درخواست دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ فلاں شخص نے یہ زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں۔ پہلے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے طریقہ تھا، آپ کو ہائی کورٹ میں پٹیشن کرنی پڑتی تھی، ہائی کورٹ ڈائریکشن دیتی تھی، اب سسٹم چینج ہو گیا، امینڈمنٹ آنے کے بعد اب آپ جسٹس آف پیس جو سہ جج ہوتے ہیں ان کو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، آپ کی دنوں میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے اپلیکیشن، اور میجارٹی کیسز میں جہاں عدالت یہ دیکھتی ہے نہیں یہ کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے اپلیکیشن دیکھ کے، تو وہ عدالتیں ڈائریکشن دیتے ہیں جسٹس آف پیس ایف آئی آر کی۔ ٹھیک ہے، کسی میٹر میں اگر کوئی عام شہری پولیس کے پاس جاتا ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے، یا پولیس پابند ہے اس کی درخواست پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کرتی تو وہ سیشن جج صاحب کے پاس چلا جائے گا۔ ویل صاحب، یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ہے کیا چیز؟ جی بیسک میں ایف آئی آر ایک رجسٹر ہے، جی ہاں، جس کے اوپر کوئی آپ کے پاس پولیس آفیسر کے پاس کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے جس بورڈ سے پرائما فیشی یہ لگتا ہے کہ کوئی کاگنیزیبل آفینس کمٹ ہوا ہے، کاگنیزیبل آفینس ہوا ہے جو قابل دست اندازی پولیس جو جرم ہے وہ کسی نے کمٹ کیا ہے، تو پولیس پابند ہے وہ جو سیکشن 154 جس کو کہتے ہیں، جس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، یہ اس میں جو لکھا ہوا ہے رجسٹر رکھا ہے اس مقصد کے لیے، اس کے اوپر درج کرنے کی، اور اس کے اوپر درج کر کے پھر تفتیش کا آگے طریقہ کار ہے۔ تو وہ ایف آئی آر وہ 154 میں جو اس مقصد کے لیے کاگنیزیبل آفینس کی رپورٹ انہوں نے درج کرنی ہے وہ ہے، اب وہ رپورٹ وہ درج آپ درخواست دیتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں اور نہیں کرتے، تو وہ آپ اپلیکیشن کی کاپی ساتھ لگائیں، واقعات لکھ کے سیشن جج کو دیں بطور جسٹس آف پیس، میجارٹی کے وہ تبصرہ مانگتے ہیں پولیس سے، پولیس آگے سے جو مرضی ہے کہ سیشن جج جو ہیں جسٹس آف پیس وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ویدر یہ جو اپلیکیشن بندے نے تھانے میں دی ہے اس سے کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، ہوا ہے جرم نہیں ہوا ہے یہ پولیس کا کام ہے دیکھنا، لیکن اس اپلیکیشن سے اگر لگتا ہے کہ کاگنیزیبل آفینس کمٹ ہوا ہے تو وہ عدالت ڈائریکشن دیتی ہے پرچہ درج کر کے، تو مطابق قانون تفتیش کریں، بندہ بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے یہ تو تفتیش کے بعد ڈٹرمن ہونا ہے، یہ اس سے اگلی اسٹیج ہے، لیکن ایف آئی آر درج کرنے کی پابند ہے پولیس۔ خان صاحب، آپ نے جو کہ خاصا عرصہ ہو گیا آپ کو ایک پریکٹسنگ لائر کے طور پر بڑی عدالتوں میں بھی آپ پیش ہوتے ہیں، خاصے بڑے بڑے کیسز آپ کے کریڈٹ پر ہیں، یہ بتائیے گا اتنے عرصے میں آپ نے کیا دیکھا کہ عوام کو جو انصاف ہے اس کے ملنے کی راہ میں رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے جو آپ نے فیل کیا ہو؟ میری جو سمجھ آئی ہے کہ سب سے جو بڑا ایشو ہے انصاف کی راہ میں وہ ڈیلے ہے ہمارے سسٹم کے اندر۔ وہ ڈیلے کہاں سے؟ وہ ڈیلے ہے جو اس میں بہت سارے عوامل ہیں، ایک تو ہمارا جو پروسیجر ہے وہ بہت لینتھی ہے، مثلاً آپ باہر جائیں، اب آپ انگلینڈ سے ہم ہر بات میں کمپیریزن کرتے ہیں، انگلینڈ جو انگریز تھے انہوں نے قانون بنائے اس وقت کی ضرورت کے مطابق ٹھیک تھے، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ان کو گئے ہوئے 75 سال ہو گئے، انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت کے حساب سے، ایون پاکستان میں جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی کر کے تو کافی ساری بہتری آئی، ہم نے پاکستان کے ساتھ تو چلتے ہیں لیکن سارے قوانین اس طرح یہاں ہم لے کے بھی نہیں آئے، اپنی ضرورت کے مطابق بھی آزاد جموں کشمیر کے اندر رائج قوانین ہیں جو یہ کب سے آزاد کشمیر میں رائج کب ہوئے یہ قوانین؟ بلال صاحب، قوانین جس آزاد کشمیر میں جب یہ آزاد ہوا 24 اکتوبر کو اسی وقت آئے، ایک تو یہ کہ جتنے قوانین مہاراجہ کے دور میں موجود تھے وہ سارے کے سارے آج بھی اسی طرح موجود ہیں، اڈاپٹ ہوئے، اس کے ساتھ جو قوانین پاکستان میں تھے وہ سارے ہم نے قوانین اڈاپٹ کیے اور آج تک کرتے چلا رہے۔ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری قانون ساز اسمبلی ہے، لیکن جو سب سے پیچھے جس چیز میں ریاست میں ہم وہ قانون سازی ہے، ہم سب سے بہترین کام جو ہماری اسمبلی کرتی ہے وہ ہے اڈاپٹیشن، جو پاکستان میں ایکٹ بن گیا جو وہاں پہ قوانین ہوتے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں پہ انڈیپینڈنٹلی قانون بنانے کا یا ریاست کی ضرورت کے مطابق بہت کم قوانین، یہ رواج ہی نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے کام۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ کیا ہمارے پاس
اتنے کیپیبل لوگ نہیں ہیں جو اس قانون میں اپنی الگ سے تشریح کر لیں. یہ تو ہے ہمارا کہ وہاں سے جو قانون وہاں پہ رائج ہوتے ہیں ہم انہیں اٹھا کے یہاں پہ رائج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ اس میں آپ کیا کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اس میں جو ہمارے قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے ان میں لوگ کہ وہ قانون سازی کر سکیں. حالانکہ یہ قانون سازی کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں. یہ جو ٹوٹی نالی کی سیاست کرتے ہیں اس میں اس کے لیے نہیں جاتے. یہ مقدار آپ یہاں چلے جائیں، شہر میں چلے جائیں، باہر کسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی دیہی علاقے میں لوگوں سے پوچھیں کہ جو ایم ایل اے ہے یہ ووٹ دیتے ہیں اس کا کیا کام ہے، تو وہ یہ کہیں گے اس نے ہمیں نوکری دلوانی ہے، اس نے ہمیں سڑک بنوانی ہے، اس نے ہماری ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں دلوانی ہیں، ہمیں اسکیمیں دلوانی ہیں. اور جو ایم ایل اے ہے وہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کا کام ہے آپ نے ووٹ دیے وہ جا کے آپ کے لیے قانون سازی کرے. ڈیولپمنٹ کے لیے جو پوری دنیا میں سسٹم ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے. جو ابھی بھی یہاں آزاد کشمیر میں یہ پچھلے سال سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ بلکہ بڑے زبردستی الیکشن کروائی، شاید گورنمنٹ چاہتی نہیں تھی کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنے. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ساری دنیا میں طریقہ کار اور رائج ہے اور جو قانون کے مطابق ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جتنا کام ہے یہ حوالے کر دیں آپ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے ان کے. لیکن بجائے اس کے لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے بنے وہ اسی طرح موجود ہیں. آپ کی اسکیمیں تمام ایم ایل اے ہیں جو ان کے ذریعے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے بنائیں قانون سازی کریں، وہ جاتے ہیں اسکیمیں لے کے آتے ہیں اور حلقے میں کام کرواتے ہیں. ریاست کے لیے قانون سازی کرنا ہے وہ اپنی شاید ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے. آپ بڑے بے شمار آپ دیکھیں گے. آپ اس پہ کوئکلی رسپانس کریے گا کہ کون کون سے شعبے ہیں جن میں نئی قانون سازیوں کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے عوام سفر کر رہے ہیں؟ بلال صاحب آپ کے ہر شعبے میں بہتری کی ضرورت ہے. قانون کے ہر شعبے میں آپ کے پروسیجر سارے وقت کے ساتھ بہتر کرنے کی نہیں بدلنے کی ضرورت ہے. بدلنا بہتری تو تب آتی ہے نا آپ کہیں کوئی ایک پروویژن 2 پروویژن تبدیلی کریں. آپ کے پروسیجر 100 سال پرانے پروسیجر آپ کے 1908 کے اور 1898 کے پروسیجر آپ کے موجود ہیں. کبھی کسی نے اس پہ بات نہیں کی کہ اتنے پرانے پروسیجر کرتے ہیں. یہ میں جب صدر تھا اس وقت بیجی جو فروغ نسیم تھے منسٹر پاکستان میں فیڈرل لا منسٹر تھے، انہوں نے بیجی ساری جگہوں پہ ایک پروپوزل بھیجا کہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ اس میں وہ تقریباً سارے کا سارا تبدیل کرنے کا ان کا پروپوزل تھا. وہ ہوا نہیں ابھی تک، نہ ہی اس طرح امینڈ ہو سکا. وہ کرنا چاہتے تھے. جو آزاد جموں کشمیر بار کونسلز ہیں جیسے آپ نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے یہ موو کی، بعد میں نہیں کرتے لوگ موو سارے مل کے؟ میں جو پہلے بات کی یہ کام اسمبلی کا ہے، ہم تو تجویز دے سکتے ہیں. جی تجویز دے سکتے ہیں. آپ میں ایک بڑی چھوٹے سی بات، اب جو اربن رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، اس میں ایک بندہ آتا ہے درخواست دیتا ہے جی کہ یہ 31 دسمبر 2023 کو میرا اس کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا ہے تو یہ میرے مکان ہے یا دکان ہے اس کو کہیں ویکیٹ کرے. جی تو وہ چل جاتا ہے جو آپ کا سول طریقہ کار ہے اس پہ وہ جواب دیتا ہے. اس کے بعد شاتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتے ہوتے 2025 کے دسمبر میں رینٹ کنٹرولر کہتے ہیں جی کہ یہ 31 دسمبر 2023 کو اس کا ختم ہو گیا تھا تو آپ اب دکان خالی کریں. بھئی یہ 2 سال بعد عدالت یہ قرار دے رہی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے پاکستان میں تبدیل کیا انہوں نے پنجاب میں قانون. وہ لیو ٹو ڈیفینڈ لے کے آئے کہ اگر مالک آتا ہے ایوکشن کے لیے کہ یہ میرا معاہدہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو 30 دن کے اندر لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرے جو کرایہ دار ہے. اور اگر کرایہ دار یہ ثابت نہیں کرتا کہ میرے اس کے ساتھ ویلڈ ایگریمنٹ موجود ہے تو اس کو ایوکشن کا آرڈر کرتے ہیں. جی جس طرح آپ کا ایک آیا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ریکوری آف فائنینس آرڈیننس، وہ کیوں بنایا انہوں نے؟ جو بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں لوگ تو اس کی ریکوری کے لیے اس لیے بنایا. اگر دوسرے طریقے سے چلیں گے آپ روٹین میں تو یہ تو کئی سال لگ جائیں گے ان معاملات کو یکسو ہونے میں. تو وہ اس کا یہ ہوا 30 دن کے اندر ڈیفینڈنٹ لیو ٹو ڈیفینڈ دینی ہے اور وہ عدالت اگر ڈیفینڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے ٹھیک، نہیں دیتی تو ڈگری کار دیتی ہے. وہ آپ کا 2-3 مہینے میں دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے جو بینک کا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کا. اسی طرح باقی میں جہاں پہ انڈیپینڈنٹلی پروسیجر تبدیل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. جو کرمنل پروسیجر ہے اس میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اور جو پولیس کا نظام تفتیش ہے
موجودہ جو ان کے پولیس رولز پہ 1861 کا چل رہا ہے، اس میں تبدیلیوں کی ضرورت، اور کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے ناقص تفتیش جو کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر کیسز سامنے آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں یا تاخیر ہوتی ہے؟ بلال صاحب، پولیس رولز میں بھی تبدیلی کی ضرورت، انویسٹیگیشن کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی ضرورت. ہمارے جو سسٹم ہے تفتیش کا، آج کل تو دنیا بہت ماڈرن ہو گئی ہے. آپ کی تفتیش باقی ساری دنیا میں جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. ہمارے جو CRPC ہے، اس میں ایک پروویژن ہے جس میں قانون شہادت آرڈر میں جو 84 کا ہے کہ کس طرح ماڈرن ڈیوائسز استعمال ہو سکتی ہیں. ادروائز کوئی ڈیٹیلڈ کسی جگہ پہ نہ یہ بات آئی ہے نہ لکھی ہوئی ہے کہ کیا بات کس طرح ہوگی. آج کل تو بڑے موبائل ڈیٹا آپ کی ویڈیو ہیں، آپ کی آڈیو ہیں، آپ کی جو DNA رپورٹس ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں. اس حد تک ان پہ ریلائی نہیں کیا جاتا. اس کے لیے پروسیجر بدلیں گے تو پولیس رولز بھی بدلیں گے، پروسیجر بھی بدلیں گے، تب آپ موجودہ دور کے مطابق جو تقاضے ہیں ان کو پورے کر سکیں گے. نہیں، لیکن جو پولیس کے تفتیش میں ناقص تفتیش کرتے ہیں، جو بھی متعلقہ تفتیشی صاحبان ہوتے ہیں، بعض میں عدالتوں میں ثابت بھی ہو جاتا ہے، کئی کیسز میں ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی جاتی کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص سفر کر گیا ناقص تفتیش کی وجہ سے یا کسی بھی متعلقہ افسر کی وجہ سے، ان کے لیے یہ بھی قوانین بے شمار کیسز میں لکھتی ہیں عدالتیں. یہ ایک سپریم کورٹ نے 2-3 سال پہلے ایک کیس میں، مرڈر کیس میں ایکوٹ کیا ملزمان کو، ساتھ آبزرویشن دی کہ یہ جو بندہ تو ایک مرا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو تفتیشی آفیسر ہیں یہ ان کی نالائکی ظاہر کرتی ہے، جو انویسٹیگیشن ہے نالائکی ظاہر کرتی ہے یا بددیانتی ہے ان کی. تو محکمے کو لکھا ان کے خلاف انکوائری کریں اور جو جس کا قصور بنتا ہے اس کو کریں. لیکن محکمہ نہیں کرتا. میرا نہیں خیال کسی کیس میں اس بنیاد پہ اس مقدمے میں کوئی ناقص تفتیش کی ہے اس پہ کوئی بڑی سزا دی ہو کسی تفتیشی افسر کو کسی نے کبھی یا پوچھا ہو. سب سے بنیادی بات ہے قوانین میں تبدیلی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے تبدیل ہوتے ہی ریاست کے اندر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کا امکان؟ یہ ساری باتیں قوانین کی تبدیلی سے منسلک ہے. تو یہ جو مہاراجہ کے قوانین آپ بتا رہے ہیں، ایک آزاد کشمیر میں کتنے قوانین جو پرانے ہیں، جیسے مہاراجہ کے قوانین اس دور کے بھی آپ نے کہا کہ رائج ہیں، پاکستان سے بھی قوانین اٹھا لیے گئے، تو از خود یہاں پہ کیا تیار ہوا؟ از خود یہاں پہ اڈاپٹیشن تیار ہوئی. جو پاکستان سے قانون اڈاپٹ کیے وہ تیار ہوئے یہاں پہ. میں مہاراجہ کے دور کے جتنے بھی مطلب میں ایک اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ 1927 کا ہے، اور ہماری جو ڈیفینیشن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی اسٹیٹ سبجیکٹ کی، وہ ڈیفینیشن ہے وہ جو 1927 کا جو ایکٹ ہے مہاراجہ کے دور کا، وہی ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ سبجیکٹ کی. آپ کی بے شمار چیزیں ہیں. آپ کی لائنیشن آف لینڈ ایکٹ ہے جو وہ 1935 بکرمی کا ہے. بے شمار قوانین پہلے کے اسی طرح موجود ہیں، اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن وہ جو قوانین، ایک ہے جو سیٹلڈ لا ہے جو لیجسلیچر نے بنایا، آج سے 100 سال پہلے بنایا. دوسرا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پروسیجر ہے. جو قوانین کے ساتھ جو پروسیجر تھا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو بنیادی بات ہے. جب تک آپ پروسیجر نہیں بدلیں گے، سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ باہر جائیں باقی دنیا میں بے شمار سول معاملات ایسے ہیں جو 2 پارٹیوں کے عدالت میں جانے سے پہلے ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، بے شمار چھوٹے لوگ جاتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، ساتھ ان کی جگہ ہے، دوسری پارٹی کی جگہ ہے، تو یہ میری جگہ میں مداخلت کر رہا ہے. تو بجائے عدالت میں جانے کی کوئی تیسری جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بیٹھ کریں. وہ ریونیو والے اس طرح دیکھتے نہیں ہیں بات کو. تو وقت کے بدلنے کے ساتھ ضرورتیں بدلی ہیں. خان صاحب، آخری سوال یہ، آزاد کشمیر میں کون سے زیادہ کیسز عدالتوں میں زیر کار رہتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ لوگوں کے دیوانی مقدمات جو سول ہیں، زمینوں کے جھگڑے وہ زیادہ، اور بڑے کچھ تو بالکل پٹی سے معاملات ہیں. چھوٹے لوگوں کے مسائل تو یہ میں نے بتائی آپ کو کہ یہ میری جگہ ہے، ساتھ دوسرے کی جگہ ہے، میری کنال ہے، اس کی بھی کنال ہے، وہ اپنی کنال کے چکر میں میری کی جو کنال ہے اس کے اندر آ رہا ہے. یہ اس طرح کے لوگوں کے مسائل ہیں. لوگوں کے ادروائز رائٹس سے انوالوڈ ہیں جن میں بندے کا کسی کی جگہ کسی اور کے نام ہوئی ہے.
اور جو سول لٹیگیشن ہے، سول تو 100 طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جی، تو زیادہ اور زیادہ تر انٹرسٹ لوگوں حکومت کے کو سوچنا چاہیے کہ زمینوں کے جو معاملات ہیں ان کے قوانین میں تبدیلی کی خاصی ضرورت ہے، سول پروسیجر میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ اس کا حل یہ ہو کہ جلدی یکسو ہو سکے، اور الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے عدالت کو کوئی فورم حکومت کو بنانا چاہیے جہاں الٹرنیٹلی کورٹ کے علاوہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جا سکے، اور تبھی جا کے لوگ بہتری لوگوں کے لیے تب ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، یہ تھی پہلی نشست آپ کے ساتھ، اب اگلی نشست بھی رکھیں گے۔ جی، آپ نے گفتگو سنی قوانین کے حوالے سے، اور کون کون سے قوانین تبدیل ہونے چاہیے، معاشرے میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے، اور پولیس کا نظام تفتیش جو ہے اس میں کن چیزوں کی جو تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ گفتگو کر رہے تھے سینئر قانون دان ہیں، سابق صدر آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بابر علی خان ایڈوکیٹ صاحب۔ تو آپ نے آج اسکرین پہ ایک نمبر بھی دیکھا ہے، اگر کوئی جو قانونی مشورہ یا آپ آئندہ کے سیشن کے لیے کوئی سوال چھوڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں کہ آزاد کشمیر میں قوانین میں ان چیزوں میں مزید بہتریوں کی ضرورت ہے، تو آپ اس نمبر پہ اپنی جو تجاویز ہیں وہ ارسال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے نئے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ You are watching Opinion HD.